पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरान का फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल। मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा और कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल के जरिए फौजी एहलकारों में बगावत और उकसाने के इल्जाम में सजा सुनाई गई। मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। 21 नवंबर 2023 से दोनों रिटायर्ड अफसरान के रैंक जब्त कर लिए गए। ISPR। कराची के इलाके राशिद मिन्हास रोड पर शॉपिंग सेंटर में आग लगने से 7 अफराद झुलस कर जान बहक हो गए। 22 अफराद जख्मी। इमदादी कार्रवाइयां जारी। इमारत में धुआं भर जाने की वजह से दुश्वारी का सामना। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा समेत आला हुक्काम की शिरकत। दोस्त मुल्कों के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को फ़रोग़ देने से मुतालिक अमूर का जायज़ा। राब्तों के लिए मुख्तलिफ इक़दामात की मंजूरी। वज़ीर आज़म की SIFC के तहत इक़दामात पर तेज़ी से अमल दरामद की हिदायत। आर्मी चीफ की माशी इक़दामात के लिए पाक फ़ौज की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। गजा में 4 रोज़ा आरजी जंगबंदी का दूसरा रोज। हमास और इसराइल की जानिब से आज मजीद कैदियों को रिहा किया जाएगा। जुमे को इसराइल ने 39 फलस्तीनी कैदियों जबकि हमास ने 13 इसराइलियों समेत 24 यरगमालियों को रिहा किया। आरजी जंगबंदी के दौरान खुराक, पानी और अद्वियात और दीगर जरूरी अशिया लेकर 137 ट्रक गजा पहुंच गए। 4 रोज़ा जंगबंदी के दौरान मजमूई तौर पर 50 इसराइली यरगमाली और 150 फलस्तीनी कैदी रिहा होंगे। पाकिस्तान भारत को शिकस्त देकर अगले 2 साल के लिए यूनेस्को का वाइस चेयरपर्सन मुंतखब। वोटिंग पेरिस में यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के 218वें सेशन के दौरान हुई। इंतखाबात में पाकिस्तान ने भारत को 18 के मुकाबले में 38 वोटों से शिकस्त दी। यूनेस्को के रुकन ममालिक की जानिब से जबरदस्त हिमायत पर उनका शुक्रिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और पार्टी सदर शहबाज शरीफ आज सियालकोट का दौरा करेंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज भी उनके हमरा होंगी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा भी करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के माशी विजन पर बात करेंगे। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन। 7 सितंबर से 31 अक्टूबर के दौरान 34 अरब रुपए वसूल। 1,25,000 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। बिजली चोरी के बायस होने वाले नुकसानात में खातिर खा कमी। नवंबर में भी 14,000 से ज्यादा बिजली चोर गिरफ्तार। अरबों रुपए की वसूली। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का पाकिस्तान से महफूज और बाइज्जत इनखला। गुज़श्ता रोज 1925 गैर कानूनी अफगान बाशिंदों पर मुश्तमिल मजीद 516 खानदान अपने मुल्क लौट गए। अफगानिस्तान वापस जाने वाले गैर कानूनी पनाहगज़ीनों की मजमूई तादाद 2,51,000 से तजावुज कर गई। तालिबान दौर में अफगान सरजमीन सहाफ़ियों और मीडिया कारकुनान पर तंग। ख़वातीन पर सहाफ़त के दरवाजे मुकम्मल बंद। सहाफ़ियों को जिस्मानी तशद्दुद, गिरफ्तारियों और धमकियों का सामना। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में अफगानिस्तान 122वें नंबर से 156वें नंबर पर आ गया। सोशल मीडिया पर भी कड़ी पाबंदियां। मोदी के ओछे हथकंडे। भारतीय फौजियों की मौत का इलेक्शन मुहिम के तौर पर इस्तेमाल। हाल ही में भारतीय फौजी कैप्टन शबनम गुप्ता राजौरी सेक्टर में एक इनकाउंटर के दौरान हलाक हुआ। लाश आगरा में आबाई घर पहुंचने पर वुज़रा के ड्रामे। कैप्टन शबनम गुप्ता की गमगीन मां को अपनी शोहरत के लिए तस्वीर खिंचवाने पर मजबूर कर दिया।
پاکستان سمیت دنیا بھر میں خواتین پر تشدد کے خاتمے کا دن منایا جا رہا ہے۔ دن منانے کا مقصد خواتین پر ذہنی اور جسمانی تشدد اور ان کے مسائل سے متعلق آگاہی فراہم کرنا ہے۔ پاکستان خواتین کے لیے خوف اور تشدد سے پاک معاشرہ قائم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ حکومتی ادارے، سول سوسائٹی، میڈیا اور علماء کرام خواتین پر تشدد کے خاتمے کے لیے کام کریں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا خواتین پر تشدد کے خاتمے کے عالمی دن پر پیغام۔ فیڈرل گورنمنٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے طلبہ اور طالبات کا لاہور گیریجن کا دورہ۔ طلبہ کو ٹینکوں اور مختلف ہتھیاروں کی خصوصیات اور استعمال کے بارے میں آگاہی دی گئی۔ بچوں نے مختلف ہتھیاروں میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ وفد نے نوجوانوں کی مؤثر آگاہی اور تربیت کے حوالے سے پاک فوج کی کاوشوں کو سراہا۔ سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کے 554ویں جنم دن کی تقریبات آج سے گردوارہ جنم استھان ننکانہ صاحب میں شروع ہو رہی ہیں۔ بھارت سمیت مختلف ممالک اور اندرون ملک سے ہزاروں سکھ یاتری شریک ہوں گے اور اپنی مذہبی رسومات ادا کریں گے۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن سروس کی جانب سے طارق عزیز آپ سے مخاطب۔ ٹیلی ویژن کی کل 59ویں سالگرہ۔ پی ٹی وی گزشتہ 6 دہائیوں سے ملکی ثقافت کا آئینہ روایتوں کا امین، قومی امنگوں کا محافظ، وطن کے طول و عرض میں بسے ہر گھر کا رکن پاکستان ٹیلی ویژن۔ دورہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے لیے قومی ٹیم کا ٹریننگ کیمپ۔ کھلاڑیوں کی پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کوچز کی زیر نگرانی بھرپور پریکٹس۔ چیئرمین پی سی بی ذکا اشرف اور چیف سلیکٹر وہاب ریاض کا تربیتی کیمپ کا دورہ۔ کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی۔ دورہ آسٹریلیا کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کا دورہ نیوزی لینڈ۔ ندا ڈار کی قیادت میں 17 رکنی اسکواڈ کرائسٹ چرچ پہنچ گیا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ویمنز ٹیموں کے مابین 3 T20 اور 3 ایک روزہ میچز کھیلے جائیں گے۔ ون ڈے سیریز آئی سی سی کی ویمنز چیمپئن شپ کا حصہ ہے۔ سیریز کا آغاز 3 دسمبر کو T20 میچ سے ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں دن 12 بجے کا خبرنامہ اور میں ہوں مناظر حسین۔ میں ہوں ہما ملک۔ سرخیاں آپ جان چکے ہیں۔ خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور دیں گے آپ کو سب سے پہلے اہم خبر۔ پاک فوج نے 2 ریٹائرڈ افسران عادل فاروق راجہ اور حیدر رضا مہدی کو سزا سنا دی ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق دونوں ریٹائرڈ افسران کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے ذریعے یہ سزا سنائی گئی ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے عمران منصب خان ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ عمران، آگاہ کیجیے گا، یہ 2 ریٹائرڈ افسران ہیں جن کو سزا سنائی گئی ہے اور اب کی جو اپڈیٹ ہے اس کے مطابق فیلڈ جنرل مارشل کے تحت ان کو یہ سزا سنائی گئی ہے۔ اپڈیٹس کیا ہیں، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ میجر ریٹائرڈ عادل فاروق راجہ کے نام سے ایک میجر پاک فوج کے افسر ہیں اور دوسرے کیپٹن ریٹائرڈ حیدر رضا مہدی ہیں جن کو پاک فوج نے بغاوت کے الزام میں سزائیں سنا دی ہیں۔ احتیاط کے مطابق کیپٹن میجر ریٹائرڈ عادل فاروق راجہ کو 14 سال قید مشقت کی سزا سنائی گئی ہے، جبکہ کیپٹن ریٹائرڈ حیدر رضا مہدی کو 12 سال قید مشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ اور پاک فوج کے دونوں ریٹائرڈ افسران جو ہیں ان کو آرمی ایکٹ کے 1952 کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کیا گیا ہے۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے ذریعے دونوں افسران کو ان بغاوت پر اکسانے کے الزام میں یہ سزا سنائی گئی ہے اور سزا میں فرائض کے انجام دہی، جاسوسی کے بارے میں جو آفیسر سیکرٹ ایکٹ 1923 ہے کی اس کی دفعات کی خلاف ورزی بھی شامل ہے۔ اور پاک فوج کے ان دونوں ریٹائرڈ افسران پر ریاست کے تحفظ اور وفات کے خلاف منفی سرگرمیوں کی دفعات بھی شامل کی گئی ہیں۔ اور جو یہ ایک مجاز عدالت ہے اس نے 7 اور 9 اکتوبر 2023 کو ان دونوں افراد کو یہ سزائیں سنائی ہیں اور عدالت نے اپنے اختیار کے مطابق مناسب قانونی عمل کے ذریعے یہ فیصلہ سنایا ہے اور ان افراد کو قرار واقعی مجرم قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو سنائی گئی سزا ہے اس کے مطابق 21 نومبر 2023 کو دونوں افسران کے رینک بھی ضبط کر لیے گئے ہیں۔ عمران، آگاہ کیجیے گا کہ پاک فوج اپنا مورال بلند رکھنے کے حوالے سے اور اس معیار کو یقینی بنانے کے حوالے سے جو پاک فوج کا ترہ امتیاز ہے، اس طرح کے اقدامات کتنے اہمیت کے حامل ہیں؟
دیکھیں پاک فوج یہ تو سب جانتے ہیں کہ سب سے بڑا ڈسپلن ادارہ ہے اور اس میں قطعی گنجائش نہیں ہے کہ کسی بھی قسم کی یہاں پہ کوئی ڈسپلن کے خلاف کوئی بات کی جائے. تو یہ جو دونوں افسران تھے عادل فاروق راجہ اور حیدر مہدی، یہ ملک سے باہر بیٹھ کر ملک کے خلاف جو زہریلا پروپیگنڈا کر رہے تھے اور اس کے باقاعدہ ثبوت ملے ہیں کہ جس طریقے سے راز کی جو بھارتی خفیہ ایجنسی ہے ان کے ساتھ ان کے روابط پائے گئے ہیں. تو یہ بڑا ضروری تھا کہ پاک فوج کی جانب سے کوئی ایسا اقدام اٹھایا جائے ان عناصر کے خلاف جو کہ زہریلا پروپیگنڈا کر رہے ہیں اپنے ہی ملک کے خلاف. تو یہ پاک فوج نے پھر اس باقاعدہ جو ایک پورا پروسیس تھا، اس پروسیس کے مطابق جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہے اس کے بعد ان ایک اپنی مجاز عدالت جو تھی اس میں ان تمام دفعات کے حوالے سے، جس میں کہ سیکرٹ ایکٹ کی 1923 کی دفعات بھی شامل ہیں اور جو اس میں فرائض کی انجام دہی کے حوالے سے بھی دفعات شامل ہے. تو ان افراد کے اوپر جو ہے 7 اور 9 اکتوبر 2023 کو ان افراد کو جو ہے باقاعدہ پورے پروسیس اختیار کرتے ہوئے یہ سزائیں سنائی ہیں اور اس کے مطابق جو ہے ان کی جو رینکس ہیں وہ 21 نومبر 2023 سے ان کے رینکس بھی ضبط کر لی گئے ہیں. جی بہت شکریہ عمران منصب خان آپ کا، ہمیں تفصیلاً اس ساری صورتحال سے آگاہ کرنے کے حوالے سے. پاک فوج نے 2 ریٹائرڈ افسران عادل فاروق راجہ اور حیدر رضا مہدی کو سزا سنا دی ہے. جی بالکل، اور خبرنامے میں ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار آغا اقرار ہارون صاحب نے. آغا صاحب بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو وقت دینے کے لیے. کہیے گا 2 ریٹائرڈ افسران کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے ذریعے سزا سنائی گئی ہے، کیا کہنا ہے آپ کا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ 2 افراد جو ہیں اس میں اب ہمارے کسی کو کہتے ہیں کہ دیر واز نو آئیوٹا آف ڈاؤٹ کہ یہ انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ آپریٹ نہیں کر رہے تھے، بلکہ جو اینٹی پاکستان ایجنسی سے خاص کر را ان کے ساتھ ان کے لنک بہت کلیئرلی اسٹیبلش ہوئے ہیں اور یہ ایک جسے کہتے ہیں ڈیو ڈیلیجنٹ پروسیس سے نکل کر یہ کیا گیا ہے اور ایک میسج دیا گیا ہے یہ جو باقی ایکس سروس مین ہیں کہ ان کو کوئی بھی کام کرتے ہوئے چاہے وہ ریٹائرڈ بھی ہو گئے ہوں، ملک کے خلاف کوئی بھی کام کرتے ہوئے سوچنا چاہیے 10 دفعہ. اور یہ ایک ایگزامپل سیٹ کی گئی ہے اور میرا خیال ہے کہ ایگزامپل جو ہے اٹ ول ہیو اے فار ریچنگ امپیکٹ آن ایوری باڈی اور یہ بہت ڈیو تھا. دیکھیں ایک پاکستان میں ایک چیز شروع ہو گئی ہے کہ یہاں سے آپ نکلتے ہیں اور آپ جو ہے اپنے فارن ماسٹرز کے پاس چلے جاتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس ایکسپیرینس ہوتا ہے، آپ کے پاس وہ ڈکشن ہوتی ہے سروسز کی. وہاں پہ پھر آپ پوری کے پوری جو آپ ووون کرتے ہیں، سٹوریز ووون کرتے ہیں، فیری ٹیلز ووون کرتے ہیں اور ان کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ جیسے وہ آپ کو فرسٹ ہینڈ سورسز سے ملی نہیں ہے اور یہ آپ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، باقاعدہ اس کی پیمنٹ لے رہے ہوتے ہیں را سے یا باقی جو اینٹی پاکستان ایلیمنٹس ہیں. تو یہ ایک بہت خوفناک ٹرینڈ پاکستان میں آ گیا تھا اور یہ یعنی کہ یہ بہت ٹائملی یہ فیصلہ ہوا ہے. لیکن اس میں ایک دکھ کی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہاں سے لوگ پاکستان باہر جا کے وہاں بیٹھ کے پاکستان کے بارے میں کیا نہیں کرتے اور آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ جس دن 9 مئی کی میوٹنی ہوئی تھی تو یہ دونوں اشخاص بیٹھ کر اپنے اپنے وی لاگ پہ لوگوں کو انسٹرکشن دے رہے تھے کہ فلانی گلی میں جا کے فلانے کے گھر پہ اٹیک کرنا اور یہ کرنا اور وہ کرنا ہے. لیکن ہی از اسکاٹ فری ان یو کے. یہ بڑی دکھ کی بات ہے ہمارے لیے. اچھا آقا صاحب، فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے تحت رینک بھی ضبط کر لیے گئے ہیں، رینکنگ کی ضبطگی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس بارے میں کیا اپڈیٹس ہیں؟ رینک ضبط ہونے کے بعد اب ان کی اصل حیثیت کیا ہے؟ جب رینک آپ ضبط کر لیتے ہیں، رینک آپ کم کر دیتے ہیں، یہ اپنا کورٹ مارشل میں ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ کو وہ اسٹیٹس نہیں جاتا. یعنی کہ اب تک اگر آپ لکھ رہے تھے میجر ریٹائرڈ عادل راجہ تو اب تو وہ بھی نہیں اس کے پاس رینک. اب ہی سمپلی عادل راجہ یا مہدی. تو یہ اس کا یہ ہوگا کہ یہ جو رینک اسٹرپ کرنا ہوتا ہے اس سے ایک سمبل ہوتا ہے کہ ان کو آج تک تو ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ میجر ریٹائرڈ اب ہی از نو مور، ہی لاس ہز ایکچولی آئیڈینٹی. یہ بھی یہ سمبولک ہوتا ہے اپنا اس تمام فورسز میں کہ جب آپ کسی قسم کا کوئی غلط کام کرتے ہیں اپنی ریاست کے خلاف تو آپ کی آئیڈینٹی ہی آپ سے اسٹرپ کر لی جاتی ہے. صحیح. اچھا آغا اقرار ہارون صاحب، اس سے کیا ایک مثبت تاثر بھی پڑے گا؟ ظاہر ہے اگر یہ میجر ریٹائرڈ ہیں، بے شک کیپٹن ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو باہر بیٹھے ملک میں عام لوگ ہیں جو اس طرح ملک مخالف بیانیوں کو فروغ دے رہے ہیں، ان کے لیے یہ کتنا سبق آموز ہوگا؟ دیکھیں یہاں بھی آپ نے بڑی اچھی بات مجھ سے پوچھی ہے
اس پہ تھوڑا سا آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان آرمی نے تو کام کر دکھایا، جو ان کا ایک پروسیس تھا انہوں نے پورا کیا اور انہوں نے ان کو سزا بھی دے دی. لیکن آپ دیکھیں کہ دوسری طرف جو ہمارے عام کورٹس ہیں، جو عام پاکستانی ہیں جنہوں نے وہاں پہ پاسپورٹ جلائے ہیں پاکستان کے، جنہوں نے پاکستان کے جھنڈے جلائے ہیں، جن کے اوپر یہاں پہ مقدمات بھی ہوئے ہیں، 3 ایسے اپنا سو کالڈ کریکٹرز ایسے ہیں جنہوں نے لبادہ اوڑا ہوا ہے جرنلزم کا، وہ وہاں پاکستان کے خلاف بیٹھ کے جو کچھ کر رہے ہیں، ان کے خلاف یہاں مقدمات بھی درج ہو چکے ہیں. لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ ان پہ کیونکہ وہ عام مقدمات ہیں اور اس میں سیولینز اس میں کورٹس میں ہیں، ابھی تک وہ آپ نے دیکھا کہ وہ پیشیوں پہ پیشیاں بڑھ رہی ہیں. جی بہت شکریہ سر آپ کا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے آغا اقرار ہارون صاحب، اور اس وقت میں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب جواد فیضی صاحب. السلام علیکم فیضی صاحب. جی وعلیکم السلام سر بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے تحت رینکنگز ضبط کی گئی ہیں، سزا سنائی گئی ہے. پاک فوج کی جانب سے 2 ریٹائرڈ افسران عادل فاروق راجہ اور حیدر رضا مہدی کو ملک اور اس کے اداروں کے خلاف زہر افشانی کرنے والوں کے محاسبے کے سلسلے میں یہ اقدام کتنا اہمیت کا حامل ہے؟ یہ انتہائی اہمیت کا عامل ہے، اور میں سچی بات بتاؤں کہ آج کی سب سے اہم خبر اگر میں دیکھوں تو وہ یہی بنتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں عام تاثر یہ تھا کہ جو اسٹیبلشمنٹ سے یا فوج سے وابستہ ہوتے ہیں ریٹائر ہو کے بھی ان پہ ہاتھ نہیں ڈالا جاتا یا وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ 1.5-2 سال کے اندر نہ صرف اعتراف بھی کیا گیا ڈی جی آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کہ جو ہو گیا ہم اب ان کو دھونا چاہیں گے، لیکن اس کے بعد ایسی حالات نے کروٹ لی کہ یہ ریٹائرڈ میجر عادل راجہ یا ریٹائرڈ کیپٹن حیدر مہدی یا دیگر جتنے بھی سروسز سے تعلق یافتہ تھے، انہوں نے 9 مئی کو جو اپنا رنگ دکھایا، جو خیالات کا اظہار کیا، جس طرح پاکستان کے خلاف نفرت پھیلائی اور ملکی اور ریاستی مفاد کے خلاف مہم چلائی، ٹرینڈز چلائے اور وی لاگز کیے، یوٹیوب پہ اپنا زہر اگلا. اور پھر یہ بھی اب تو بڑا روز روشن کی طرح آیا ہے کہ سارے ثبوت بھی ہیں کہ را کے ساتھ مل کے کس طرح پاکستان کی بدنامی کا باعث بنے. یہ اس لیے بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ اب یہ فیصلہ ہو چکا، یہ اعلان ہو چکا، یہ چیز واضح ہو چکی کہ کوئی بھی ہو، اس کا تعلق کسی طبقہ فکر سے ہو، اس کا تعلق بڑا ہیوی ڈیوٹی کسی محکمے سے ہو یا وہ کسی بھی جماعت سے تعلق یافتہ ہو، اس کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا. اسے پاکستان کے خلاف نفرت پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اسے ریاستی مفادات کے خلاف بات کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور اسے اکسانے کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی. یہی وجہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن بہت اہم ہے اور یہ میسج چلا گیا، اور ان کے لیے بھی یہ میسج ہے جو ابھی کونوں خدروں میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، باہر کی جو سازشیں ہیں ان کو پاکستان میں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، ذہن سازی کی کوشش کرتے ہیں، ملک مخالف چیزیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پوری دنیا میں پاکستان کے حوالے سے جگ ہنسائی کا باعث بنتے ہیں. اس لیے یہ فیصلہ انتہائی اہم ہے اور میرا خیال ہے کہ اب یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ پاکستان اور ریاست کے ساتھ جو ہے اسی کو عزت ملے گی، وگرنہ اس کی نہ پاکستان میں کھلے عام پھرنے کی اجازت ہے، نہ اسے پاکستان میں گفتگو کی اجازت ہے، نہ اسے پاکستان کے بارے میں خیالات کے اظہار کی اجازت ہے. اب وہ میڈیا سے تعلق یافتہ ہوں، سیاست یا دان ہوں یا منبر محراب کے والی ہوں، ان کو اب ہمیں پٹا ڈالنا ہے، ان کو ہم نے روکنا ہے، ان کے پاؤں بھی روکنے ہیں اور ان کی زبانوں کو بھی روکنا ہے. بالکل ان کو پٹا ڈالنا ہے اور ان کے پاؤں اور زبانیں بھی روکنی ہے. تمام عمر کی ریاست جو ہے وہ رائے گاہ چلی گئی ہے. جواد فیضی صاحب، رینک بھی ان کے ضبط کر لیے گئے ہیں. دیکھیے رینک تو ضبط کرنے، دیکھیں جس طرح آغا اقرار ہارون صاحب فرما رہے تھے نا کہ یہ ایک نمائشی ہوتا ہے کہ آپ لگا سکتے ہیں میجر ریٹائرڈ اپنے ساتھ، لیکن اب اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ غیرت مند شخص ہو جس سے سب کچھ چھین لیا جائے، جس کی سزا کا اناؤنسمنٹ جس کی سزا کی کر دی جائے، جس سے وہ رینک جو اسے استعارہ تنی صحیح وہ اپنے نام کے ساتھ لگا سکتا تھا وہ بھی چھین لینا، اگر غیرت کا تھوڑا بہت بھی مدہ موجود ہو تو انہیں نہ صرف اپنے آپ کو پاکستان آ کے قانون کے حوالے کرنا چاہیے اور مثال خود کو بنا دینا چاہیے کہ جس آرمی نے ان کو پالا پوسا، جس نے عزت دی، جس نے وقار دیا، جس نے لوگوں میں کھڑا ہونے کی جرت دی، طاقت دی اور بیرون ملک پہنچنے کی طاقت دی، اب یہ چاہیے کہ نہ صرف یہ فیصلہ ہو بلکہ بیرون ملک ہمیں
یقیناً دوسری ریاستوں سے رابطہ کرنا چاہیے، انہیں واپس لانا چاہیے اور انہیں عبرت کا نشان بنانا چاہیے تاکہ دوبارہ کسی کو یہ جرت نہ مل سکے کہ وہ پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کر سکے یا پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈا کر سکے۔ رائٹ، اچھا فیضی صاحب، چند ٹکوں کی خاطر اور پھر وقتی مفادات کے تناظر میں را کے اعلیٰ کار بن کر ملک کے خلاف زہر افشانی کرنے والے ان لوگوں کے خلاف عوام میں بھی غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں ان کے خلاف مظاہرے ہوئے، ان کے پتلے جلائے گئے۔ ملک کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے ایسے لوگوں کو انٹرپول کے ذریعے گرفتار کرنا اور وطن واپس لانا کتنا ضروری ہے، یہ بھی تو ایک عوامی مطالبہ ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، یقیناً یہ انتہائی ضروری ہے، رابطہ ہونا چاہیے اور میرے خیال میں تو رابطہ شروع کر دیا گیا ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اس طرح ان کو چھوڑیں گے، ان کے جو راستے ہیں وہ مسدود نہیں کریں گے اور ان کو نہیں لائیں گے تو پھر کل کو کوئی بھی اٹھ سکتا ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا 9 مئی کو جو پاکستان میں ہوا، جس طرح شہداء کی توقیری کی گئی، تضحیک کی گئی، توہین کی گئی، جس طرح ریاستی اداروں پہ چڑھائی کی گئی، جس طرح چیف آف آرمی سٹاف کا نام لے کے گفتگو کی گئی اور ٹرینڈز چلائے گئے، جس طرح ریاست مخالف ٹرینڈز چلائے گئے، جس طرح دوسری جو اقوام ہیں ان سے مدد مانگنے کی کوشش کی گئی، جس طرح انسانی حقوق کے نام پہ ہم نے پاکستان کی جگ ہنسائی کی، اس پہ تو یقیناً نہ صرف انہیں واپس لانا چاہیے انٹرپول کے ذریعے بلکہ باقیوں کو ساتھ بھی اب کسی روح رعایت کی کوئی بھی راستہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور جتنے بھی اس سے بڑے رینک کے لوگ بھی ہیں جو اپنی میٹنگز کرتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بڑے اہم ہیں اور ریٹائرڈ ہو کے بھی بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اب انہیں بھی یہ میسج جانا چاہیے اور ان کے بھی اگر ان کے بھی خلاف بھی ثبوت ہے۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح غیر ملکی غیر قانونی تارکین وطن کے حوالے سے بڑی واضح پالیسی آئی تھی، ڈالرز کی سمگلنگ کے حوالے سے بڑی واضح پالیسی آئی تھی کہ اگر اس میں کوئی ادارے کا بندہ شامل ہوگا اس کا کورٹ مارشل ہوگا، لہذا اسی طرح کوئی ریٹائرڈ جرنیل کیوں نہ ہو، وہ کرنل کیوں نہ ہو، بریگیڈیئر کیوں نہ ہو، اگر وہ پاکستان کے خلاف جاتا ہے، جس فوج نے، جس ملک نے، جس دھرتی ماں نے انہیں عزت دی، مراعات دی، اگر وہ پاکستان کے خلاف جاتے ہیں تو نہ صرف انٹرپول سے لانا چاہیے بلکہ جہاں جہاں ہمیں پتہ چلتا ہے ہمارے اداروں کو ان لوگوں کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے جو پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ اچھا فیضی صاحب، را کی تخریب کاری، انتہا پسندی اور سیاہ کاریاں یہ صرف پاکستان تک محدود نہیں، افغانستان متاثر ہوا، قطر کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، امریکہ میں جس طرح سے امریکی اداروں نے اس خفیہ منصوبے کو بے نقاب کیا کہ وہاں پر بھی ایک سکھ رہنما کے قتل کی کوشش ناکام بنائی گئی، جسٹن ٹروڈو نے اپنی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر ہردیپ سنگھ نجر کے معاملے میں بھارت کو جو ہے وہ اسٹریٹ اوے پوائنٹ کیا، امریکہ کی جانب سے تنبیہ مل گئی۔ تو انڈیا اور را کا جو یہ منفی کردار اب پوری دنیا کے سامنے بالکل ببانگے دوہل اجاگر ہو چکا ہے، سامنے آ چکا ہے، سو دنیا کو کیا انڈیا کا محاسبہ بھی تو کرنا چاہیے، بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کو بھی تو یقینی بنانا چاہیے کہ ایسے ٹاؤٹ پال کر کسی ملک کے خلاف تخریب کاری نہ کی جا سکے؟ دیکھیے اس پہ فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ دیکھ لیجئے، بلومبرگ کی رپورٹ دیکھ لیجئے اور اس کے حوالے سے جو وہ ٹیررزم فنانسنگ ہے اس کے حوالے سے انڈیا بھی جو ہے وہ دام میں آ چکا ہے اور انڈیا کے حوالے سے جہاں جہاں کوئی نرم گوشے موجود ہیں اب وہاں بھی انگڑائی آ رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے دیکھ لیا کہ یونیسکو کے وائس چیئرمین کا انتخاب ہوا، اس میں پاکستان نے چاروں شانے چت کیا ان کو اور 38 کے مقابلے میں وہ 12 یا 18 ووٹ لے سکا۔ اب یہ چیزیں بھی آ رہی ہیں۔ ہاں ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمارے پالیسی سازوں کو، ہماری وزارت خارجہ کو، ہمارے میڈیا کو، ہمارے میڈیا پرسنز کو، اب یہ پوری طرح جو بیرون ملک محب وطن بیٹھے ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ بھارت کا اور ہندوستان کا یہ مکروہ اور بھیانک چہرہ اسے مزید سامنے لایا جائے، ان کے منہ پہ جو کالک ہے اس کو دکھایا جائے اور اس پہ سب کو مل کے یہ کوشش کرنی چاہیے۔ ہاں کچھ چیزیں ایسی موجود ہیں دیگر ممالک کے اندر کہ وہ ابھی بھی سائیڈ لے رہے ہیں، کنی مار رہے ہیں، ان کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ جتنا زیادہ ہم اس پہ گفتگو کریں گے اتنی زیادہ حب الوطنی کا جو مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے دشمن کا، اور صرف دشمن آپ نے جیسے خود کہہ دیا کہ پاکستان ہی نہیں، وہ امریکہ ہو، کینیڈا ہو، قطر ہو، دیگر ممالک ہو، وہ تو گھس کے وہاں جا کے جو ہے وہ قتل کر رہا ہے سکھ رہنماؤں کو۔ لہذا اس ساری سچویشن میں ہمیں یہ چاہیے کہ میں خاص طور پہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں، آپ کی ذمہ داری سمجھتا ہوں، جتنے نامور اینکرز ہیں، میڈیا پرسنز ہیں، ان کا بھی یہ بہت زیادہ فرض ہے
کہ وہ ہندوستان کے مکروہ چہرے کو مزید بے نقاب کریں، اور یقیناً اگر ہم یہ کرتے رہیں گے تو جو بین الاقوامی طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں، یا جو سائڈ لیتے ہیں ہندوستان کی اپنے کاروباری یا مالی منفعت کے حساب سے، تو انہیں بھی یہ سامنے اب آ جانا چاہیے کہ آپ ہمارے تو مذہب کا نام لے کے اسلامو فوبیا کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کر دیتے ہیں، لیکن جو قتل کر رہا ہے، جن کی ایجنسیز براہ راست انوالو ہیں، اس کے حوالے سے ہمیں میڈیا پر بھی اور عام سطح پہ بھی اس چیز کو اجاگر کرنے کی بہت زیادہ اور شدید ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنا فرض بھی پورا کر سکیں اور اس کا مکروہ چہرہ بھی بے نقاب کر سکیں۔ اچھا جواد فیضی صاحب، آپ یقیناً گہری نظر رکھتے ہوں گے تاریخ پر بھی، بتائیے گا یہ اپنی نوعیت کا پہلا فیصلہ ہے یا اس سے قبل میں ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں؟ دیکھیں، کورٹ مارشل کی مثالیں تو بہرحال موجود ہیں ماضی میں بھی، لیکن وہ اپنے اختیارات کے ناجائز وہ استعمال کے حوالے سے تھا، لیکن اس قسم کا مرحلہ میری بہرحال صحافتی زندگی میں یہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر کوئی بیٹھ کے ملکی مفاد کے خلاف بات کرتا ہے، کسی سازش کا حصہ بنتا ہے اور ہمارے ملک جو دشمن ہیں ان کے پے رول پہ چلا جاتا ہے، اور پھر اس کو شرم بھی نہیں آتی کہ وہ اپنے ویلاگس کے اندر، اپنے ٹویٹس کے اندر، اپنے خیالات کے اظہار کے اندر وہ اس قدر متعصب ہو کر پاکستان دشمنی پہ اتر آتا ہے۔ میری صحافتی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے، اور میں اسی لیے اس کو انتہائی اہمیت کا حامل سمجھتا ہوں، اور آج کی ٹاپ سٹوری اس لیے میں اس کو سمجھتا ہوں کہ ہمارے ذہن میں، جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا، ہمارے ذہنوں میں یہ ڈالا گیا تھا کہ نہیں، فوج کو یا فوجی کچھ کرے تو اس کو ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا۔ آج جو موجودہ قیادت ہے ہماری، آرمی چیف صاحب اور دیگر جو ان کے ساتھ ذمہ داران ہیں، انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ عدل کا نظام ہر جگہ پہ ہوگا، اور پاکستان مخالفت جو بھی کرے گا، ریاست مخالفت میں جو بھی اس حد تک جائے گا، اس کو نہیں بخشا جائے گا، نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ایسی مثال ہے کہ ہماری دیگر جو عدالتیں ہیں اور ہمارا عدالتی نظام ہے، اس کے جو اصحاب علم و دانش بیٹھے ہیں، جو قاضی القضات ہیں، ان تک بھی یہ میسج بڑا واضح چلے جانا چاہیے کہ کوئی بھی مقدس گائے نہیں رہی، اور کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں رہا جس کے اندر وہ ججز ہوں، وہ جرنلسٹ ہوں، وہ جرنیل ہوں، یا سیاستدان ہوں، علماء ہوں، کوئی بھی شرنگیزی پھیلائے گا اس کو نہیں بخشا جائے گا۔ اور میں آج ٹاپ سٹوری نہیں بلکہ میرا خیال ہے کہ اس سال بھر کی اہم ترین سٹوری سمجھتا ہوں، جس پہ میڈیا کو مزید نکھار کر ان چیزوں کو سامنے لانا چاہیے، اور قوم کے بچوں میں، قوم کے نوجوانوں میں، قوم کی ماؤں بہنوں بیٹیوں میں، بزرگوں میں ایک دفعہ سے پھر وہ جذبہ حب الوطنی اجاگر کرنا چاہیے، اور یہ اس چیز کو واضح طور پہ ایک لائن ہمیں ڈرا کر لینی چاہیے کہ پاکستان کے خلاف جو جائے گا اس کو معافی نہیں ملے گی۔ بالکل، پاکستان کے خلاف جو بھی جائے گا وہ قانون سے بالاتر نہیں ہے، اس کو سزا ضرور سنائی جائے گی۔ بہت شکریہ جواد فیضی صاحب آپ کا۔ ناظرین، آج کی اہم خبر یہ ہے کہ پاک فوج نے 2 ریٹائرڈ افسران عادل فاروق راجہ اور حیدر رضا مہدی کو سزا سنا دی ہے۔ رانا شہزاد السلام ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے نمائندے۔ رانا شہزاد السلام، مزید کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی، یہ ایک انتہائی اہم خبر ہے، اور خاص طور پر جو پاک فوج اور پاکستان کے خلاف بیرون ملک بیٹھ کر یہ جو بگوڑے یوٹیوبر ہیں، جو ہرائی کرتے رہے ہیں، غلط پراپوگنڈا کرتے رہے ہیں اور پاکستان فوج میں بغاوت کروانے کی کوشش کرتے رہے ہیں، تو اس حوالے سے یہ آج کا یہ فیصلہ، آج کی یہ خبر بہت اہم ہے، اور جو محب وطن پاکستانی ہے وہ اس فیصلے کو بے حد سراہ رہے ہیں۔ جو میجر ریٹائرڈ عادل فاروق راجہ ہے ان کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے، اور اس کے علاوہ کیپٹن ریٹائرڈ حیدر رضا مہدی کو 12 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ISPR کے مطابق۔ یہ دونوں جو ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں، ان کو ڈیو پروسیس مکمل کرنے کے بعد، مکمل انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے بعد یہ سزا پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کیا گیا، جس کے تحت ان کو یہ سزا سنائی گئی، اور اس میں ان کے جو فوجی رینکس ہیں وہ بھی ضبط کر لیے گئے ہیں۔ اب ان کی حیثیت کبھی بھی یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ کبھی پاک فوج میں حاضر سروس رہے ہی نہیں، کبھی خدمات سر انجام نہیں دی گئیں۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے ذریعے دونوں افسران کو فوجی اہلکاروں کو بغاوت پر اکسانے کے الزام میں یہ سزا سنائی گئی ہے۔ سزا میں فرائض کی انجام دہی، جاسوسی کے بارے میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کی دفعات کی بھی جو خلاف ورزی کی گئی وہ بھی اس سزا میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ پاک فوج کے
دونوں ریٹائرڈ جو افسران ہیں ان پر ریاست کے تحفظ اور وقار کے خلاف منفی سرگرمیوں کی دفعات بھی شامل کی گئی تھی جو ان پر چارج کیا گیا ہے۔ مجاز عدالت نے 7 اور 9 اکتوبر 2023 کو دونوں افراد کو یہ سزا سنائی۔ عدالت نے اپنے اختیار کے مطابق مناسب قانونی عمل کے ذریعے فیصلہ سنایا اور ان افراد کو مجرم قرار دیا۔ سنائی گئی سزا کے مطابق 21 نومبر 2023 کو دونوں افسران کے رینکس بھی ضبط کر لیے گئے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ رانا شہزاد السلام آپ کا۔ ناظرین، 2 ریٹائرڈ فوجیوں کو سزا سنائی گئی ہے۔ ان افسران میں ریٹائرڈ عادل فاروق راجہ اور حیدر رضا مہدی شامل ہیں۔ مزید خبروں کی جانب بڑھیں گے اور یہاں آپ کو آگاہ کریں گے کہ کراچی کے علاقے راشد منہاس روڈ پر شاپنگ سینٹر میں آگ لگنے سے 7 افراد جاں بحق جبکہ 22 افراد زخمی ہو گئے ہیں جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق آگ لگنے والی عمارت میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ جی بالکل، کراچی کے علاقے راشد منہاس روڈ پر شاپنگ سینٹر میں آگ لگنے سے 7 افراد جھلس کر جاں بحق ہو چکے ہیں اور 22 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق آگ لگنے والی عمارت میں امدادی کارروائیاں تاحال جاری ہیں، کولنگ کا عمل جاری ہے اور ابھی تک جو لوگ ہیں وہاں پر محصور ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر اور گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے شاپنگ سینٹر میں لگنے والی آگ کا نوٹس لیتے ہوئے کمشنر کراچی سے حادثے کی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے اپنے نمائندے ذیشان احمد سے۔ ذیشان، آگاہ کیجیے گا آتش زدگی کے اس افسوسناک واقعے کے حوالے سے مزید اب تک کی کیا اپڈیٹس ہیں؟ امدادی کارروائیوں کے حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، شہر قائد میں آج صبح ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جو راشد منہاس روڈ پر جو ہے مین روڈ پر مشتمل جو ہے 6 منزلہ عمارت شاپنگ سینٹر میں جو ہے آتش زدگی واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ 6ٹھی منزل پہ پیش آیا جو آگ لگنے کی اطلاع ہے، جہاں پہ جنریٹرز موجود ہوتے ہیں اس میں آگ لگی، جس کے بعد جو آگ نے اپنے دیکھتے دیکھتے جو ہے نا وہ 4تھے اور 5ویں فلور کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس کے بعد جو ہے ریسکیو عملہ متواتر وقت پر بروقت پہنچ کر اس نے آگ کو بجھانے میں اپنا کردار ادا کیا، جس میں فائر بریگیڈز کی جو ہے نا 8 گاڑیاں، 8 فائر ٹینڈرز، 2 باؤزرز، 2 سنارکلز شامل تھے، جبکہ ریسکیو ٹیمیں پولیس اور رینجرز بھی موقع پر موجود ہوئے اور جہاں پہ شاپنگ مال میں پھنسے ہوئے افراد کو نکالی بھرپور کوشش کی۔ یہاں پہ پتہ چلا اس افسوسناک واقعے کے اندر جو ہے 6 افراد جاں بحق ہوئے تھے، جبکہ 22 افراد کو جو ہے جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا تھا، لیکن دوران منتقلی ایک فرد جو ہے وہ جاں بحق نہ ہو سکا اور وہی جاں بحق ہوئے۔ اس طرح مجموعی طور پر 7 افراد جو ہے اس افسوسناک واقعے میں جاں بحق ہو گئے اور جناح اسپتال میں کچھ زخمی بھی نظر لائے گئے ہیں۔ اس وقت تک آگ پر جو ہے مکمل طور پر قابو پا لیا گیا ہے۔ اب کولنگ کا مرحلہ جو ہے جاری ہے، کولنگ کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ میں بتاتا چلوں کہ اس بلڈنگ میں جو ہے ایمرجنسی ایگزٹ جو ہے وہ موجود نہیں تھا۔ اس کے علاوہ پورے دیکھ سکتے ہیں کہ سینٹرلی ایئر کنڈیشن ہونے کی وجہ سے تمام تر جگہوں سے اس کو سیل کیا تھا، جس کی وجہ سے دھواں جو ہے پوری جو ہے نا اس کو راستہ نہیں ملا باہر جانے، اور دھواں پوری بلڈنگ میں بھر چکا تھا، جس کی وجہ سے اتنے زیادہ جو اموات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس افسوسناک واقعے کے پر نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس مقبول باقر نے نوٹس لیا اور گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے بھی نوٹس لیا ہے اور آئی جی سندھ کو بھی اور کمشنر کراچی کو بھی واقعے کی پوری طور پہ جو ہے نا وہ رپورٹ طلب کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہیں۔ اب کی جو اپڈیٹس ہیں اس میں یہ ہے کہ تمام تر کلیئر کر دیا گیا ہے۔ اب 5ویں اور 6ٹھی منزل کلیئر کر دی گیا، 5ویں اور 6ٹھی منزل کو کلیئر کیا جا رہا ہے، جس کے بعد جو ہے یہ ابھی تک سیل کر دیا گیا ہے، لوگوں کی آمد و رفت بالکل معطل کر دی گئی ہے۔ ابھی ریسکیو کا عملہ جو ہے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا عملہ جو ہے 5ویں اور 6ٹھی منزل کو کلیئر کر رہا ہے۔ بہت شکریہ ذیشان ہمیں آگاہ کرنے کے لیے۔ بات کریں گے غزہ کی، جہاں 4 روزہ عارضی جنگ بندی کا آج دوسرا روز ہے۔ حماس اور اسرائیل کی جانب سے مزید قیدیوں کو رہا کیا جائے گا۔ عرب میڈیا کے مطابق حماس کی جانب سے آج مزید 13 اسرائیلیوں کی رہائی متوقع ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے تصدیق کی ہے کہ انہیں رہا ہونے والے افراد کے ناموں کی فہرست موصول ہوئی ہے۔ جمعے کو حماس نے 39 فلسطینی قیدیوں کے بدلے 24 یرغمالیوں کو رہا کیا۔ رہا کیے گئے یرغمالیوں میں اسرائیل کے 13، تھائی لینڈ کے 10 اور ایک فلپائنی شہری شامل ہے۔ ابتدائی طبی معائنے میں رہائی پانے والے اسرائیلی یرغمالیوں کو صحت مند قرار دیا گیا ہے۔ رہا ہونے والی فلسطینی خواتین نے کہا ہے کہ انہیں اسرائیلی جیلوں میں ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ الجزیرہ ٹی وی کے مطابق جنگ بندی کے پہلے روز جنوبی غزہ سے شمالی غزہ لوٹنے کی کوشش کرنے والے فلسطینی شہریوں پر اسرائیلی فوج نے فائرنگ کی ہے، جس میں ایک فلسطینی شہری جاں بحق اور درجنوں زخمی ہوئے۔
قابض صہیونی فورسز کا کہنا ہے کہ جنگ بندی عارضی ہے، اس دوران کسی کو جنوبی غزہ سے شمالی غزہ آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق جنگ بندی کے پہلے روز 137 امدادی ٹرک غزہ پہنچے، جبکہ 1,29,000 لیٹر تیل بھی فراہم کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے اندازے کے مطابق متاثرین کی مدد کے لیے امدادی سامان والے 500 ٹرکوں کی روزانہ ضرورت ہے۔ اسرائیل اور حماس نے قطر کی کوششوں سے بدھ کو جنگ میں 4 روزہ وقفے اور قیدیوں کے تبادلے پر اتفاق کیا تھا۔ 4 دنوں میں مجموعی طور پر 50 یرغمال اسرائیلی خواتین اور بچے رہا ہوں گے، جبکہ 150 فلسطینی قیدیوں کو بھی رہا کیا جائے گا۔ جنگ میں وقفے کے دوران غزہ کو امدادی سامان کی فراہمی کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ 7 اکتوبر سے غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیل کے وحشیانہ حملوں میں 15,000 سے زائد فلسطینی شہید، جبکہ ہزاروں زخمی ہوئے۔ حماس کی کارروائیوں میں 1,200 سے زائد اسرائیلی بھی ہلاک ہوئے۔ اور ناظرین، پاکستان بھارت کو بھاری اکثریت سے شکست دے کر آئندہ 2 سال کے لیے اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسکو کا وائس چیئرپرسن منتخب ہو گیا ہے۔ پیرس میں عالمی ادارے کے ایگزیکٹو بورڈ کے 218ویں سیشن کے دوران ہونے والے انتخابات میں پاکستان نے بھارت کو 18 کے مقابلے میں 38 ووٹوں سے شکست دی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے ایک بیان میں یونیسکو کے رکن ممالک کی جانب سے زبردست حمایت پر ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ پاکستان اس حوالے سے اپنی ذمہ داریاں انتہائی ذمہ دارانہ اور باہمی احترام کے جذبے کے ساتھ ادا کرے گا۔ حکومت نے نیشنل ایکشن پلان کے تحت ملک میں ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف جامع اور مؤثر آپریشن جاری رکھنے اور قانون کی عملداری کے ذریعے پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے موجودہ مہم کو مکمل کامیابی تک جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر داخلہ کی صدارت میں نیکٹا ہیڈ کوارٹرز میں ہونے والے اجلاس میں منی لانڈرنگ، اسمگلنگ، جرائم اور دہشت گردی سمیت دیگر سنگین جرائم میں نیشنل ایکشن پلان کے تحت اب تک کی کارروائیوں کا جائزہ لیا گیا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف اور پارٹی صدر شہباز شریف آج سیالکوٹ کا دورہ کریں گے۔ چیف آرگنائزر مریم نواز بھی ان کے ہمراہ ہوں گی۔ نواز شریف اور شہباز شریف سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ کریں گے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے معاشی ویژن پر بات کریں گے۔ پارٹی قائدین مستقبل میں برآمدات بڑھانے، صنعت اور تجارت میں اضافے اور کاروباری برادری کے لیے سہولیات کی فراہمی پر بھی بات کریں گے۔ اگست 2021 میں طالبان حکومت کی فعالی کے بعد افغان سرزمین صحافیوں اور میڈیا کارکنان پر تنگ کر دی گئی۔ اقوام متحدہ کے مطابق شعبہ صحافت افغانستان میں ایک چیلنج بن چکا ہے، جس میں صحافیوں کو جسمانی تشدد، گرفتاریوں اور دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اقوام متحدہ رپورٹ کے مطابق اپریل 2023 کے بعد سے خواتین صحافیوں پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ 2021 میں افغانستان ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں 122ویں نمبر پر تھا، جو 2023 میں 156ویں نمبر تک پہنچ گیا ہے۔ 7 جنوری 2023 کو افغانی نژاد فرانسیسی صحافی مرتضی بہبودی کو ناحق گرفتار کیا گیا، جو اب تک زیر حراست ہیں۔ 6 مارچ 2023 کو کابل میں سابق یونیورسٹی پروفیسر رسول عبدی کو غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا تھا۔ افغان طالبان حکومت میں آنے کے بعد سوشل میڈیا ایپس پر پابندی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ طالبان حکومت نے جلد ہی فیس بک پر بھی پابندی لگانے کا عندیہ دے دیا ہے۔ مارچ 2023 میں یوٹیوب چینلز کے لیے ہدایات کے مطابق لائسنس حاصل کرنا لازم قرار دیا گیا، جبکہ چینل مالکان پر نئے بزنس ٹیکس بھی عائد کر دیے گئے۔ مارچ 2022 میں وائس آف امریکہ کی نشریات پر قومی پریس قوانین کی خلاف ورزی کے الزام کی مد میں پابندی لگائی گئی۔ اکتوبر 2022 میں پریس قوانین کی خلاف ورزی کے الزام میں 2 افغان نیوز ویب سائٹس کو معطل بھی کر دیا گیا۔ عالمی اداروں کو چاہیے کہ افغانستان میں ذرائع ابلاغ کے استحصال کا نوٹس لیتے ہوئے عملی اقدامات کریں۔ غیر قانونی افغان باشندوں کے اپنے وطن لوٹنے کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان نے جس فراخ دلی سے افغان باشندوں کو اپنے ملک میں پناہ دینے کے ساتھ ساتھ روزگار کے بھی سارے مواقع فراہم کیے، اس امر کو عالمی سطح پر بھی سراہا گیا ہے۔ 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد صرف غیر قانونی افغان باشندوں کا پاکستان سے محفوظ اور باعزت انخلاء یقینی بنایا گیا ہے۔ چمن اور تورخم بارڈر پر روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں افغان باشندے اپنے وطن واپس جا رہے ہیں۔ گزشتہ روز 1925 غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے، جن میں 450 مرد، 435 خواتین اور 1040 بچے شامل ہیں۔ افغانستان روانگی کے لیے 135 گاڑیوں میں 516 خاندانوں کی اپنے وطن واپسی عمل میں لائی گئی ہے۔ اب تک کل 2,51,008 غیر قانونی طور پر رہنے والے افغان باشندوں کی اپنے وطن واپسی ہو چکی ہے۔ ملک بھر میں بجلی چوری کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ حکومتی ایما پر ملک بھر میں بجلی چوروں کے خلاف مؤثر کارروائیوں کے ثمرات بھی سامنے آنے لگے ہیں۔ 7 ستمبر سے 31 اکتوبر تک ملک بھر سے 34 ارب روپے وصول، جبکہ 1,25,142 افراد گرفتار کیے جا چکے ہیں۔
इस दौरान बिजली चोरी की वजह से नुकसानात में 12 अरब रुपए की कमी वाक़ हुई है। 1 नवंबर से 19 नवंबर तक 14,769 अफराद की गिरफ्तारी जबकि अरबों रुपए की वसूलियां की जा चुकी हैं। इस अरसे के दौरान इस्लामाबाद से 98 अफराद गिरफ्तार और 175 मिलियन रुपए वसूल किए गए। इस अरसे के दौरान गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान, पेशावर, हैदराबाद, सक्खर और कोयटा में भी बिजली चोरों को गिरफ्तार करने के साथ साथ वसूलियां की गई। गैपको रीजन में भी बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां बिला तफरीक जारी हैं। मजीद 48 बिजली चोर पकड़े गए हैं। मुहिम के 80 रोज के दौरान 3,212 बिजली चोरों को गिरफ्तार करके उनको 25 करोड़ 3 लाख रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए हैं। गैपको सरबराह के मुताबिक गुजरांवाला 112 ज़राई, 16 सनती, 105 कमर्शियल और 2,979 घरेलू सार्फिन बराह रास्त बिजली चोरी करते पकड़े गए। चीफ एग्जीक्यूटिव गैपको के मुताबिक बिजली चोरी में मुलव्वस तमाम कनेक्शन मुनक़ता करके FIRs दर्ज की गई हैं। इश्तार अंगेज गुफ्तगू करने के मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने मरियम औरंगजेब के दोबारा नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए तलब किया है, जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए गए हैं। केस की समाअत लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत की जज अबहर गुल खान ने की। अदालत ने तमाम मुलज़मान को 9 दिसंबर को पेश होने की हिदायत कर दी है। मुलज़मान के खिलाफ थाना ग्रीन टाउन लाहौर में इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू करने का मुकदमा दर्ज है। और नाज़रीन, 25 नवंबर को ख़वातीन पर तशद्दुद के खिलाफ आलमी दिन मनाया जाता है। तशद्दुद की रोकथाम के लिए 16 रोज़ा आगाही मुहिम का भी आगाज़ हो गया है। ये मुहिम 10 दिसंबर को इंसानी हकूक़ के आलमी दिन तक जारी रहेगी। इसी हवाले से मज़ीद तफसील जानते हैं सदफ अफसल से। ख़वातीन पर तशद्दुद अब भी दुनिया में सबसे ज़्यादा और वसी पैमाने पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों में से एक है। आलमी सतह पर एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 3 में से 1 खातून अपनी जिंदगी में कम अज कम एक बार किसी न किसी तरह तशद्दुद का निशाना बनती है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी ख़वातीन पर तशद्दुद के वाक़यात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन ने एक नेशनल जेंडर डेटा पोर्टल बनाया है UN विमेन की वसातत से। अब हम स्ट्रगल कर रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं सूबों से वो डेटा लाने की। ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे का दिन और 16 रोज़ा आगाही मुहिम का मकसद ख़वातीन पर होने वाले नफ्सियाती, जिस्मानी और जज्बाती तशद्दुद की रोकथाम और उनके कानूनी हकूक़ के बारे में आगाही पैदा करना है। ख़वातीन पर तशद्दुद तहजीब याफ्ता दुनिया का सबसे बड़ा मसला है। इसराइली फ़ौज के हाथों फ़लस्तीनी ख़वातीन के साथ तौहीन-आमेज़ सलूक और ख़वातीन को हिरासा किए जाने के वाक़यात बैनुल अक़वामी क़वानीन और आलमी इंसानी हकूक़ की संगीन पामाली है। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हम सबको मिलकर आवाज़ उठानी होगी। सिनफ़ी तशद्दुद की रोकथाम के लिए 16 रोज़ा आगाही मुहिम मुआशरती रवैयों में तब्दीली का पेश खैमा साबित होगी। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ख़वातीन पर तशद्दुद के ख़ात्मे के आलमी दिन के मौके पर तशद्दुद के मनफी असरात की शिकार तमाम ख़वातीन के साथ यकजहती का इजहार करते हुए कहा कि ख़वातीन पर तशद्दुद आलमी मसला है जो इज्तिमाई तवज्जो और काविशों का मुतकाज़ी है। अपने पैगाम में सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान ने ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे के लिए कई इक़दाम किए हैं। पाकिस्तान ख़वातीन के लिए खौफ और तशद्दुद से पाक मुआशरा कायम करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि हुकूमती इदारों, सिविल सोसाइटी, मीडिया और उलमाए कराम पर जोर देता हूँ कि वो ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे के लिए काम करें। और नाज़रीन, खत्ते में दहशतगर्दी फैलाने और दहशतगर्द तंजीम की पुश्त पनाही में भारतीय किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। सन 1971 में भारतीय दहशतगर्द तंजीम मुक्ति बाहिनी ने निहत्ते लोगों, बिलखुसूस बिहारी कम्युनिटी के मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों पर वो मज़ालिम ढाए जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। बिहारी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले मेजर रिटायर्ड मुमताज़ हुसैन शाह भी उन मुतासरा पाकिस्तानियों में से हैं जिन्होंने पाकिस्तान की इज़्ज़त व अज़मत के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। वो बिहारियों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम के चश्मदीद गवाह हैं। I was commissioned in Pakistan Army in July 1966. डिस्टर्बेंस मार्च में शुरू हो गई। नवंबर 1971 में इंडिया ने ईद वाले दिन ऑल आउट वार शुरू कर दी। Indian Army had 9 months to prepare starting from March till November. Whereas हमारे 9 महीने में we kept on fighting बैटल ऑफ एट्रिशन और रीइंफोर्समेंट वेस्ट पाकिस्तान से 3 डिवीजन जो हैं वो
बतदरीज वो वहाँ भेजे गए, लेकिन उस वक्त तक इंडिया ने हमारे तमाम, तीन तरफ तो इंडिया था, एक तरफ समुंदर था, और जो हमारा जो एरियल रूट था ओवर इंडिया वो भी स्वेर हो चुका था। वो गंगा एक जहाज़ का अगवा का किस्सा वो काफ़ी मशहूर है, वो उसका बहाना बनाकर हमारी ओवरलैंड जो फ़्लाइट्स थी वो भी बंद कर दी। इस तरह पाकिस्तान आर्मी के जो ट्रुप्स मशक़ी पाकिस्तान में थे वो एक लिहाज से बिल्कुल हर लिहाज से मैसूर हो गए। इन हालात में जंग जो है वो लड़ी गई। वो कहते हैं जी कि 3 मिलियन बंगालीज वर किल्ड बाय पाकिस्तान आर्मी। अगर आप 3 मिलियन को 265 दिनों पे तकसीम करें तो वो जाके फिगर कहीं जाके बनती है कोई 11,000 समथिंग, ठीक है ना। इसी तरह अगर आप रेप की कहानी लें तो 83 रेप्स पर डे बनते हैं। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि 36,000 टोटल नॉन बंगाली या वेस्ट पाकिस्तानी ट्रुप्स थे पाकिस्तान आर्मी, और प्लस रेंजर्स और ये तमाम चीज़ें मिलाकर 36,000 से ज़्यादा वहाँ लोग नहीं थे। वो अगर आप कैलकुलेट करें तो 83 रेप्स पर डे बनती हैं, जो कि नामुमकिनात में से हैं। आप मैथमेटिकली वर्कआउट कर लें। मैं चशमदीद गवाह हूँ उन एट्रॉसिटीज़ का जो बिहारीज़ पे कमिट की गई। चिटागांग में मैं जब था तो वहाँ ज़्यादातर पॉपुलेशन जो थी वो नॉन बंगालीज़ की एक अच्छी खासी पॉपुलेशन थी, सिविलियंस की, और ख़ास तौर पर उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी बिहारीज़। इन पर बड़े जुल्म किए गए। इनको जो है वो एक जगह हमने कोई 1,000-1,500 जो हैं वो लाशें बच्चों और औरतों की जाकर रिकवर की। उनमें से एक खातून थी, शी स्टिल अलाइव माशाल्लाह, ज़ख्मी थी, और उस वक्त शी वाज अबाउट 10-15 ईयर्स ओल्ड गर्ल। तो वहाँ से उसको निकाल कर भेजा, और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान आर्मी के खाते में डाल दी गई। और ख़ास तौर पर जो मैसेकर शुरू हुआ दिसंबर के बाद, वो भी पाकिस्तान आर्मी के खाते में डाल दिया गया कि ये इन्होंने इतने लोग जो हैं वो मारे। वो बांग्लादेश को बने 50 साल से ज़्यादा हो गए, उनकी मास ग्रेव्स कहाँ हैं? जो भी फॉरेन जर्नलिस्ट या न्यूट्रल लोग गए हैं उन्होंने जब जाके उनसे ये सवाल किया है कि भाई आप कहते हैं कि ये, पहला तो उनका क्लेम था जी कि 12,000 जो हैं बंगालीज 25 मार्च की रात को वो मार दिए गए, और ये था ढाका यूनिवर्सिटी में। तो जो न्यूट्रल सहाफ़ी गए हैं उन्होंने पूछा कि भाई अच्छा ठीक है 12,000 बंदे मारे हैं तो उनकी कब्रें किधर हैं? जबकि जो मेमोरियल उन्होंने बनाया है ढाका यूनिवर्सिटी में उसमें सिर्फ 150 बंदों के नाम। ढाका यूनिवर्सिटी उस वक्त बंद हो चुकी थी, और सारे मिस्क्रिएंट जो थे उन्होंने जाकर हॉस्टल्स में, चाहे वो लड़कियों का हॉस्टल था या जेंट्स का हॉस्टल था, उसमें उन्होंने जाकर डेरे जमाए हुए थे, जिनको वहाँ से एविक्ट करना जो था वो बड़ा ज़रूरी था। हमारी अपनी कैजुअल्टीज़ हुई, अच्छी खासी कैजुअल्टी हुई, और इसी तरह कोई 150 से ज़्यादा जवान हमारे शहीद हुए। फेमस गैरिजन जमालपुर जिसमें कर्नल सुल्तान SJ अनबार, उसकी एक दिन में उनकी 250 लोग जो थे वो शहीद हुए। टोटल फिगर जो है एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 50,000 से ज़्यादा कैजुअल्टीज़ का, दोनों साइड। उसमें इंडियन आर्मी के भी लोग शामिल हैं, हमारी आर्मी के भी लोग शामिल हैं, बिहारी भी शामिल हैं, नॉन बंगाली भी शामिल हैं, बंगालीज भी शामिल हैं, और वो लोग भी हैं जो पाकिस्तान के, यूनाइटेड पाकिस्तान के सपोर्टर थे। जहाँ जहाँ बिहारीज़ की आबादियाँ थीं उनको तकरीबन वो साफ कर दिया गया, तख्त तराह कर दिया गया। और ये ज़्यादातर उन लोगों ने किया जो ईस्ट बंगाल रेजिमेंट के बागी थे 25 मार्च के बाद, और वो ये काम करने के बाद वो भागकर इंडिया में चले गए। इंडिया ने उनको पनाह दी, उनको ट्रेनिंग दी, और फिर उनको वापस लॉन्च किया। वो वापस ईस्ट पाकिस्तान में तकरीबी कार्रवाइयों के लिए आए। 25 मार्च से पहले भी शवाहिद मौजूद हैं जहां इंडियन रॉ के लोग जो थे वो मिस्क्रिएंट के साथ थे। फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के तलबा और तालिबात ने लाहौर गैरियन का दौरा किया। वक्त में असातिज़ा समेत 150 तलबा और तालिबात शामिल थे, जिनको टैंकों और मुख्तलिफ हथियारों की खुसूसियात और उनके इस्तेमाल के बारे में आगाही दी गई। तलबा ने APC और टैंक पर फन राइटली और हथियारों को इस्तेमाल करने का तरीका भी समझा। वक्त ने नौजवानों की मौसर आगाही और तरबियत के हवाले से पाक फौज की काविशों को सराहा और अस्करी ज़िंदगी को समझने का ज़बरदस्त मौका फराहम करने पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया।
ہم نے ڈفرینٹ ویپنس دیکھے, ڈفرینٹ ٹروپس دیکھی, ٹینکس دیکھے. انشاءاللہ ہم بھی آرمی میں آئیں گے. پاک آرمی زندہ باد. It was a hell of a fun day. We learnt about different army tanks, and we learned a lot about their missiles and all, and what kind of instruments and what kind of weapons they use during the war. بچوں کے لیے کافی زیادہ انفارمیٹیو تھا. اس میں انہوں نے کافی زیادہ ٹینکس کے متعلق, جتنے بھی ایمیونیشنز تھیں ان کے متعلق ان کو بیسک انفارمیشن ملی, اور ایک جوائے رائڈ تھی جو ٹینک پہ, تو اٹ واز ویری انفارمیٹیو اینڈ انجوائبل ایز ویل. اور اب آپ جان سکیں گے موسم کی صورتحال. السلام علیکم. خبرابے میں ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر. ناظرین, محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا. تاہم مغربی اور جنوب مغربی بلوچستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. پنجاب کے بعض میدانی علاقوں میں صبح کے اوقات میں اسموگ اور دھند چھائے رہنے کا امکان ہے. آج ریکارڈ کیا گیا کم سے کم درجہ حرارت لہ -5, سکردو, کالام, کلات -3 اور گوپس میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. یہ تھی اب تک کی موسم کی صورتحال.